जन्नात को गुलाम किस्त नंबर 48। बल्किस की बर्बादी और याशा की सफाकी ने मेरे दिल दिमाग में तलातम बर्पा कर दिया था। लाचारगी और गुस्सा की मिली जुली कैफियत ने मुझे महीनों अपने कमरे में बंद रहने पर मजबूर कर दिया। कभी कभार मैं बाबा तीले शाह बेरी वाला सरकार हत्ता के पीर काके शाह के दरबार पर भी चला जाता था, लेकिन एक आम जाहिर की तरह वापस आ जाता था। सारे सिलसिले बंद हो गए थे। मैंने बीए का इम्तिहान अच्छे नंबर लेकर पास कर लिया था। मैं मज़ीद पढ़ना चाहता था। वालिद मोहतरम ने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके मुझे नायब तहसीलदार भर्ती कराने की कोशिश की, लेकिन मैंने अब फैसला कर लिया कि सिवाय सहाफ़त के मैं किसी दूसरे शोबे में नहीं जाऊंगा। सियालकोट से बाहर निकलने के लिए मेरे पास अब यही रास्ता था कि मैं वकालत में दाखिला लेकर लाहौर चला जाऊं। बस मैंने तदबीर की और लाहौर आ गया। जिस रोज़ मैंने दाता की नगरी में कदम रखा, मेरी आरज़ुओं के गुलशन आबाद होते नज़र आने लगे। मेरे अजीज़ रिश्तेदार लाहौर में रहते थे, लेकिन मैं जिस मकसद की खातिर लाहौर में आया था उसके लिए मैं उनके यहाँ नहीं रह सकता था। यतीम खाना में उन दिनों हमायत इस्लाम लॉ कॉलेज की बड़ी काफ़ी शोहरत थी। मैंने वहाँ दाखिला ले लिया। उन्हीं दिनों फैमिली मैगज़ीन का आगाज़ हो चुका था। ये 1990 की मैं बात आपको सुना रहा हूँ। चूँकि तहरीर व तसनीफ़ से वाबस्तगी थी, लिहाजा मैं फ़ीचर निगार के तौर पर फैमिली मैगज़ीन के लिए फ़ीचर लिखने लगा। इस दौरान मैंने लाहौर के तमाम आमलों, मज़ारों और ऐसे मकामात की खाक छान मारी जहाँ जहाँ मुझे आमिल हजरात के मिलने की तवक्को होती थी। मैं उन लोगों को रियाशा का हुलिया बताता रहता, लेकिन कोई भी उस शख्स को नहीं जानता था। इसी तलाश में मेरी हालत नहायत ख़राब होगी। भूख और अफलास से निडाहाल हो गया। दाता दरबार पर जाकर लंगर से पेट भरता, चुबुरजी चौक के लान में रात गुजारता। रहने के ठिकाने भी छिन गए थे। बेकसी और नामरादी के बावजूद मैंने दिल नहीं छोड़ा। रातों को स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में पड़ता। अक्सर रात के दाता दरबार चला जाता और साहबे मज़ार के पास बैठकर कुरान पाक पढ़ता रहता। मेरे कान हर वक्त बाबा तीले शाह की आवाज़ सुनने के लिए बेचैन रहते थे। उन्होंने कहा था वो अगर अब मुझे मिले तो यहीं कहीं आसपास मिलेंगे। दाता दरबार के अंदर बहुत सारे सफ़ेद, बारिश और नूरानी चेहरों वाले बुज़ुर्गों को गौर से मैं देखता रहता कि ना जाने उनमें से कोई एक मतलूबा बुज़ुर्ग हों। इसी तरह एक साल गुजर गया। फिर एक रोज़ मेरे बहनोई लाहौर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि रियाज शाह के बड़े भाई सैयद इकबाल हुसैन शाह लाहौर में फ़लाँ जगह रहते हैं, तुम उनसे क्यों नहीं मिले। उम्मीद के हज़ारों चिराग रोशन हो गए और मैं अगले ही रोज़ सैयद इकबाल हुसैन शाह की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन वो उस जगह से कहीं दूर जा चुके थे। मुझ पर मायूसी का शदीद दौरा पड़ा। कई रोज़ तक मेरी हालत भी ख़राब रही, लेकिन फिर मुझे फैमिली मैगज़ीन के मुस्तकिल रुकन बनने का मौका मिल गया तो मेरे दिन रात सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों में गर्क हो गए और वक्त तेज़ी से गुजरता चला गया। लेकिन अब दिल बाजारी अमलों से शदीद तरीन नफ़रत करने लगा था। मैं इन लोगों के घिनौने करतूतों से आगाह हो चुका था। लिहाजा मैंने कई बार ऐसे मज़ामीन और फ़ीचर लिखे जैसे उनकी असलियत सामने आ जाती थी। मैं उनके ठिकानों पर जाकर छापे मारता और पुलिस इन अमलों के पीछे पड़ जाती, हत्ता कि आला सतह पर भी इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होने लगी। इन्हीं दिनों एक मारूफ आमल नागी बीए से मेरी मुलाकात होगी, उनसे दोस्ताना कायम हो गया। मैंने सैयद इकबाल हुसैन और रियाज शाह को तलाश करने के लिए उनसे मदद मांगी और उनका सारा हुलिया और उनका बायोडाटा मैंने उनके बताया तो वो कहने लगे कि मैं इनको तलाश करके आपको ज़रूर बताऊंगा। 99 में बिलाखिर हम सैयद इकबाल हुसैन का घर तलाश करने में कामयाब हो गए। मैं अपने एक सहाफ़ी दोस्त ज़फ़र सजाद के साथ उनके घर गया। वो बेहद परेशान थे। तारफ़ हुआ तो बोले, खुदाए लम यज़ल की कसम, कोई मुझे उस बगैरत का पता दे, मैं उसको सोने में तोल दूंगा। उसने हमारा ईमान ख़राब कर दिया है, मैं उसको ख़त्म कर डालूंगा। उसने मेरे नाम पर मेरे अकीदतमंदों को लूटा है। सैयद इकबाल हुसैन एक हलीमुत्तबा और शरीफुल नफ्स इंसान थे। कहने लगे उसकी वजह से तो हम बर्बाद हो चुके हैं। उन दिनों वो शदीद तरीन बहरान का शिकार थे। गोया वो सख्त तरीन सज़ाओं से गुजर रहे थे। उनका एक बेटा जो रियाज शाह के साथ रहने लगा था, नागहानी आग लगने से झुलस गया था और दूसरा बेटा ख़तरनाक हादसे के बाद शालीमार अस्पताल में पड़ा था। सैयद इकबाल शाह ने कहा, मेरे भाई, जन्नात की ग़ुलामी का तौक़ गले से उतारना बड़ा मुश्किल होता है। नेक और बुरे जन्नात से जब जान छड़ानी हो तो ये सज़ाएं बर्दाश्त करना पड़ती हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने उन्हें गले से लगा लिया। मैं उनके बेटे की तीमारदारी के लिए शालीमार अस्पताल चला गया।
ان سے پھر میرا مستقل رابطہ رہنے لگا، لیکن میں نے ایک بات صاف محسوس کی تھی کہ وہ مجھ سے کھل کر باتیں کرنے اور ملاقات سے گریزاں ہونے لگے تھے۔ انہوں نے جواہرات کا کاروبار شروع کر رکھا تھا۔ چند مہینے بعد ان کے دونوں بیٹے صحت یاب ہونے لگے تو وہ پھر کاروبار پر نکل پڑے۔ موچی گیٹ کے باغ میں وہ جواہرات لے کر جاتے اور نگینے بیچنے لگتے۔ ایک روز میں ان کے گھر گیا تو وہ قدرے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میرے سامنے جواہرات کا صندوق کھول کر کہنے لگے، بھائی اس میں سے اپنی پسند کا نگینہ اٹھا لو۔ ان کے پیار بھرے انداز سے میں متاثر ہوا۔ میں نے کہا، نگینہ تو میں لے لوں گا لیکن اس کے پیسے دوں گا۔ ارے آپ سے کس نے پیسے لینے ہیں؟ بالکل نہیں لینے، فی الحال میں مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہیں تمہاری مرضی کا نگینہ دے دوں۔ ان کے چہرے پر بڑا سکون تھا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور مجھے لگا جیسے ہزاروں آنسو میرے حلق میں آ ٹھہرے ہیں، اور ایک میٹھا گداز سا احساس میرے اندر پلنے لگا تھا۔ شاہ صاحب کس نے آپ سے کہا ہے نگینہ دینے کو؟ بابا جی نے۔ اگر انہوں نے کہا ہے تو مجھے بابا جی سے ملا دیں پہلے۔ یہ کہتے ہوئے میری آواز بھرا گئی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ برسوں بیت گئے تھے ان کے ہجر میں، بہت کچھ لٹ گیا ہے میرا۔ میں ان سے ملنے کی تمنائیں لے کر یہاں آیا تھا۔ شاہد، ان کے چہرے پر ایک دم اکتاہٹ اور سختی پیدا ہو گئی۔ بابا جی کو بھول جاؤ، اگر تم پر ان کی اصلیت کھل گئی تو تم تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے۔ میرے آنسو پلکوں میں ٹھہر گئے اور میں شاہ صاحب کی طرف حیرت امیز مگر التجائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ سنو، اگر سن سکتے ہو تو سنو، جنہیں تم بابا جی کے برگزیدہ جنات کہتے ہو وہ جن نہیں تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ شاہ صاحب؟ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ جنات نہیں تھے تو کیا تھے؟ میں کیا دیکھتا رہا ہوں اتنا عرصہ؟ شاہ صاحب نے ٹھنڈی آہ بھری اور کمرے کے روشن دان کی طرف دیکھنے لگے۔ جب وہ بولے تو میری سماعتوں پر ہزاروں ٹن جلتا ہوا بارود گرنے لگا تھا۔ میری حالت بہت بری ہو گئی تھی، سر سے پاؤں تک پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ میرا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا فرش پھٹ جائے اور میں اس میں پورے کا پورا غرق ہو جاؤں، کوئی میرے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دے، نہ میں سن سکوں، نہ دیکھ سکوں، نہ سوچ سکوں۔ کیا یہ سچ ہے شاہ صاحب؟ میرے گھٹنوں سے جان نکلنے لگی اور میں کرسی پر بیٹھ کر کانپنے لگا۔ یہ سچ ہے میرے بھائی، جنہیں تم بہت بڑی ہستی سمجھ رہے تھے وہ شیطان تھا، ابلیس کی پرچھائی تھا وہ۔ ان کے چہرے پر سختی، آنکھوں میں الجھن اور لہجے میں ناراضگی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ انہیں بھول جاؤ، تم ان کا ذکر بھی مت کرو ورنہ ایک روز پچھتاؤ گے۔ تم نے نیکی کی آڑ میں ایک شیطان کے بہکاوے میں آ کر بہت کچھ کر دیا ہے۔ شاہ صاحب آپ کیا کہتے جا رہے ہیں؟ اب کس پچھتاوے کا میں غم کروں؟ پہلے مجھے اس بات کو تو برداشت کر لینے دیں۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا، میرا کلیجہ پھٹنے کو تھا، دل بری طرح دھڑک رہا تھا، سانسیں تیز ہو گئیں اور میں نے پوری قوت اکٹھی کر کے شاہ صاحب کے ہاتھ پکڑ لیے۔ خدا کے لیے کہہ دیجئے یہ جھوٹ ہے، کوئی اللہ کے نام پر اتنا جھوٹ بول سکتا ہے؟ صبر میرے بھائی، صبر ہے، میں تم سے کیوں جھوٹ بولوں گا؟ لیکن تم شیطان کی طاقت کو نہیں جانتے۔ ریاض شاہ کے پاس جو بابا جی تھے وہ شیطان تھا، اور یہی حقیقت ہے۔ اس بار میں نے ان کے چہرے پر عجیب سی چمک دیکھی جو لمحہ بھر کو معدوم ہو گئی تھی۔ میرے ذہن میں سوچ کی چنگاری بھڑکنے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ ریاض شاہ کے پاس جو بابا جی تھے وہ شیطان تھا، یہی فرمایا ہے آپ نے نا؟ ہاں، میرا مطلب یہی ہے۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے ٹھنڈا پانی منگواتا ہوں۔ جی شکریہ، مجھے پیاس نہیں ہے۔ اگر آپ میری فکر ختم کر دیں تو میری برسوں کی پیاس ویسے ہی بجھ جائے گی۔ آپ کی بات سے مجھے لگتا ہے آپ کے پاس جو بابا جی تھے یہ وہ نہیں تھے۔ ہاں شاہد میاں، میں یہی کہنا چاہتا تھا۔ تم ایک ذہین نوجوان ہو، جلد سمجھ گئے ہو۔ ان کے لبوں پر مسکان ابھری۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ تم نے میری بہت خدمت کی ہے، اور پھر ایک ایسے وقت میں جب ساری دنیا نے مجھے چھوڑ دیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا، تم میرے پاس آ گئے اور میرے غموں میں شریک ہو گئے۔ اس لیے میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہاری جستجو اور منزل کا راستہ واضح کر دوں، تمہاری گتھی سلجھا دوں، لیکن پہلے پانی پی لو۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلے گئے اور میں سامنے رکھے نگینوں سے بھرے صندوقچے کو دیکھنے لگا۔ مجھے غازی کی باتیں یاد آنے لگیں۔ اس نے کہا تھا جنات نگینوں کے خزانے کے محافظ ہوتے ہیں، تو کیا یہ سارے نگینے جنات نے انہیں دیے ہیں؟ ایسے آبدار اور شفاف نگینے میں نے پہلے نہیں دیکھے تھے۔ شاہ صاحب شربت کے 2 گلاس لے کر آ گئے، سامنے ترپائی پر رکھے اور ایک گلاس اٹھا کر کچھ پڑھنے لگے، پھر شربت پر پھونک مار کر مجھے پینے کے لیے دیے دی۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے ہچکچا کر گلاس پی لیا۔
میاں اس وقت تم جس جگہ بیٹھے ہو یہ اس کا تقاضا ہے کہ تمہیں پانی دام کر کے پلایا جائے۔ ویسے بھی جب تم اس کمرے میں داخل ہوتے ہو اور جانے لگتے ہو تو میں تم پر دم کر دیتا ہوں تاکہ تم کسی جن کی شرانگیزی کا شکار نہ ہو سکو۔ شاہ صاحب کی باتیں سن کر بغیر محسوس انداز میں پورے کمرے کا جائزہ لینے لگا، لیکن یہ کمرہ تو اجڑے دیار کی ترجمانی کر رہا تھا۔ صوفوں پر گرد جمی ہوئی تھی، روشندان پر مکڑی کے جالے تنے ہوئے تھے، لگتا تھا برسوں سے کسی نے صفائی نہیں کی، حالانکہ یہ ان کی بیٹھک تھی۔ اصل قصہ یہ ہے میرا بھائی کالا علم کرنے والوں کے اس قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے جو آدھا تیتر اور آدھ بٹیر کہلاتے ہیں۔ اس نے نوری علم بھی سیکھا ہے اور کالا علم بھی۔ میاں سچ تو یہ ہے، ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، لیکن نوری اور کالے علم کے مابین کچھ ایسے علوم بھی ہیں جو دونوں کو آپس میں ملا کر بنائے جاتے ہیں۔ عالمین حضرات نعوذ باللہ قرآن پاک کی مقدس آیات کے ساتھ ایسے عمل باندھ دینے میں شیطانی قوت حاصل کر لیتے ہیں کہ اس پر جتنی بھی لعنت بھیجی جائے کام ہے۔ تقسیم ہند کے بعد ہمارے ہاں بہت سارے مسلمان عاملوں نے ہندوؤں سے یہ عمل سیکھے اور تجربات کر کے دونوں علوم کو آپس میں مکس کر دیا۔ ان دونوں علوم کے درمیان لٹکے ہوئے یہ عمل ہوس کے غلام بن کر رہ جاتے ہیں۔ روپیہ، پیسہ، شہرت، قہر و غضب اور عورتوں کے ساتھ ان کی رغبت ایک مجبوری بن جاتی ہے۔ میرا بھائی بھی ان میں سے ایک ہے۔ اللہ معاف کرے، میں نے تو اس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا، اور نہ ہی میری والدہ محترمہ نے کبھی کسی کالا جادو کرنے والے کی حوصلہ افزائی کی ہے، نہ ہی کالا جادو کو پسند کیا تھا۔ بابا جی سرکار میری عبادت گزار والدہ پر مہربان تھے، اور ان کی وفات کے بعد بابا جی سرکار میرے پاس آنے لگے۔ والدہ نے اور بابا جی نے مجھے روحانی علوم سکھائے۔ میں چونکہ روپے پیسے کے لیے یہ کام نہیں کرتا تھا، لیکن میرے بھائی سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتا تھا ہم جنات کی خدمت کرتے رہتے ہیں یا پھر دکھی انسانیت کے لیے اپنے آپ کو دکھوں میں مبتلا رکھتے ہیں، ہم ان کے ذریعے پیسہ کیوں نہیں کما لیتے؟ اس لیے وہ بھٹک گیا اور اس نے کالا جادو کرنے والے ہندو اور مسلمان عاملوں کے زیر سایہ چلے کاٹنے شروع کر دیے تھے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ اسے اس گندی راہ سے بچا لوں، لیکن وہ اتنا گھاک اور شیطان ہو گیا کہ اس نے مجھ پر بھی ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا۔ مجھے جنات بزرگوں کی عزت کا خیال تھا، اس لیے میں نے بابا جی کو آزاد کر دیا۔ وہ میرے قیدی نہیں تھے، لیکن مہربان تھے۔ مجھے ان کی وجہ سے بے پناہ عزت اور شہرت ملی تھی۔ میں نے یہ بات ریاشا کو نہیں بتائی تھی، لیکن بدقسمتی سے میرے بیٹے کو یہ معلوم ہو گیا کہ میں نے بابا جی کو آزاد کر دیا ہے۔ اب وہ اپنی مرضی سے آتے یا پھر میں اگر کسی مجبوری کے عالم میں یاد کرتا تو وہ آ جاتے تھے۔ میرے بیٹے نے اپنے چچا یعنی ریاشا کو یہ خبر دے دی تھی کہ بابا جی اب ہمارے پاس نہیں رہے۔ اسے اگر کسی کا خوف ہوتا تھا تو وہ بابا جی کا تھا، وہ نہ رہے تو وہ باغی اور مادر پدر آزاد ہو گیا۔ مجھے بہت بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے میرے گھر کے اندر بہت سی خندقیں کھود رکھی ہیں، یعنی اس نے میرے بچوں کو بھی گمراہ کر لیا ہے۔ خیر، جب مجھے معلوم ہوا اس وقت میرا بڑا بیٹا گمراہ ہو چکا تھا، اور ریاشا اسے اپنے ساتھ لے کر ان علاقوں میں چلا گیا جہاں میرے موتقد رہتے تھے۔ میں نے ان سے کبھی ایک پیسہ بھی نہیں لیا تھا، لیکن ریاشا نے بابا جی کے شعبدے دکھا کر لوگوں کا مال اور عزتیں لوٹنا شروع کر دیں۔ بابا جی کے شعبدے سے کیا مراد ہے؟ میں نے سوال کیا۔ بتاتا ہوں میاں۔ ریاشا نے عملیات کے زور پر جنات قابو کر لیے تھے اور پھر انہیں بابا جی کا سوانگ بھرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ ان میں سے کچھ جنات مسلمان تھے، جس طرح مسلمان بھی اپنے ایسے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ جنات مسلمان تھے، جس طرح مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مذہب سے دور ہوتے اور کافروں سے بدتر حرکتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح جنات میں بھی صرف نام کے مسلمان ہوتے ہیں۔ ریاشا نے خود کو روحانی بزرگ کے روپ میں ہر جگہ خود کو پیش کیا۔ وہ کسی مرید کے گھر بسیرا کر لیتا اور پھر گند پھیلانا شروع کر دیتا وہاں۔ لیکن شاہ صاحب، پھر بابا جی شیطان تو نہ ہوئے؟ وہ اصل بابا جی نہیں تھے۔ میرے بابا جی تو نسلاً مسلمان ہیں اور ان کے بزرگ اور معلم صحابہ کرام کی صحبت میں رہتے رہے ہیں۔ ہاں، بابا جی کے بزرگوں سے تو میں بھی ملا ہوں، وہ بھی یہی کہتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کی ہے، انہیں ہاتھوں سے محسوس کیا ہے اور ان نظروں سے دیکھا ہے۔ میں نے ریاشا کے عملیات کو بھی دیکھا ہے۔ میں نے شاہ صاحب کی بات کاٹتے ہوئے بے صبری سے اپنی داستان سنا دی کہ کس طرح برسوں پہلے میں بابا جی، ریاشا، ملنگوں اور اللہ کے برگزیدہ بندوں سے ملتا رہا ہوں۔ مگر شاہ صاحب، میرا ذہن ابھی تک اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا کہ اگر وہ گندے جنات تھے تو ان پاکیزہ محفلوں کو کیا کہوں؟ درود و سلام کا ذکر، تلاوت قرآن پاک، نعتیہ محافل، بابا جی کا ریاشا کی سفلی حرکات پر ناراض ہونا، یہ سب کیا ہو سکتا ہے؟ میں کیسے مان لوں؟ اور کیا میں یہ مان لوں کہ نعوذ باللہ مقدس اور قرآنی اعمال کا شیطان پر اثر نہیں ہوتا؟
اگر وہ بابا جی شیطان کی پرچھائی تھے تو پھر ان کی ایمانی صفات کے بارے میں کیا کہیں گے؟ استغفر اللہ، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ شاہ صاحب اس بات کو واضح کر دیں اور پھر مجھے یہ بھی بتائیں کہ بقول آپ کے بابا جی اپنی مرضی سے آپ کے پاس آ سکتے ہیں اور مجبوری کے عالم میں آپ انہیں بلا بھی سکتے ہیں، تو پھر جب آپ کا بھائی ہر طرف گند پھیلا رہا تھا، اس نے قیامت برپا کی ہوئی تھی، آپ نے اصلی بابا جی سے مدد کیوں نہ مانگی؟ کیا یہ مجبوری نہیں ہو سکتی تھی؟ انصاف اور ظلم کا جواب دینا چاہیے تھا آپ کو۔ معاف کیجئے گا شاہ صاحب، آپ کی باتیں میرا ایمان خراب کر دیں گی، میں اصل راستے سے بھٹک جاؤں گا، خدا کے لیے کچھ کریں۔ میری بات سن کر گہری اداسیوں کی چادر میں سو گئے۔ تم سچ کہتے ہو، تمہارے سوالوں کے جواب دینے لگا تو کتابیں بھر جائیں گی، لیکن شاید میری وضاحت مکمل نہ ہو سکے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ جب کوئی مسلمان بھٹک سکتا ہے تو وہ شرک کرنے سے بھی باز نہیں آتا، وہ صرف شیطان کا غلام ہوتا ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتا سکتا ہوں کہ اگر اس سے تم سمجھ گئے تو جان لو گے کہ یہ اشرف المخلوقات حضرت انسان کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کے بندے، اگر یہ انسان علم کے معراج کو چھو لے تو زمین کا سینہ اس کی انگلی کے اشارے سے چاک ہو جاتا ہے، یہ دنیا اندھیروں میں ڈوب سکتی ہے، آسمان تھرا اٹھتا ہے، لیکن اللہ کا وہ کامل بندہ کبھی ایسا فعل نہیں کرتا، وہ شوبدہ نہیں کرتا۔ اللہ اپنے بندے کی کوئی بات رد نہیں کرتا، لیکن اب اس کامل بندے سے کمتر بندوں کے علم کی انتہا یہ ہے کہ وہ جنات کی بستیاں اور شہر اپنے گرفت میں لے لیتے ہیں۔ اگر وہ کمتر بندہ یہاں سے دل سے پکارے تو لاکھوں میل دور بیٹھا اس کا غلام یا دوست جن پلک جھپکے میں اس کے پاس آ جاتا ہے۔ یہ ہے علم کی صداقت اور اس کی معراج۔ اب سنو، شیطان یعنی ابلیس کوئی عام شے نہیں ہے، اس نے سارے علوم سیکھے ہیں اور ان کے ذوق میں مبتلا ہو کر متکبر ہو گیا۔ ابلیس بھی جنات میں سے تھا، شیطان الگ سے مخلوق نہیں بلکہ ابلیس سے جنم لینے والی اور اس کے نقش قدم پر چلنے والی جناتی مخلوق شیطان بن گئی، یعنی شر پسند، فسادی اور اللہ کی تعلیمات کو جھٹلانے والی اور انسانوں کو گمراہ کرنے والی مخلوق۔ نیکی کی آڑ میں، بزرگی کی آڑ میں جنات اور شیاطین بھی عملیات کے ماہر ہیں۔ ابلیس نے شیاطین کو کالا علم سکھایا، جنات کو انبیاء، صالحین، اولیاء اور علماء کرام نے قرآن پاک کی تعلیمات دیں اور وہ خود بھی قرآن کے معلم بن گئے۔ بہت سے مسلمان جنات کے پاس بھی اسی طرح روحانی اور سفلی علوم ہیں جس طرح کہ ایک انسان کے پاس ہو سکتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ ریاض شاہ کے پاس بابا جی روحانی محافل کا انعقاد کرتے تھے تو اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ جنات بھی مسلمان تھے لیکن وہ مذہب سے غافل تھے اور مذہب کے نام پر یعنی نیکی کی آڑ میں لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، کیونکہ بہت سارے نیک لوگ جو ہوتے ہیں جب تک ان کو نیکی دکھائی نہ جائے، اپنی عبادت نہ دکھائی جائے، ان کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا، ان کو یقین نہیں وہ دلا سکتے کہ وہ ان کا بھلا سوچ رہے ہیں۔ جب لوگ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کی اصلیت ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال اور دلیل یہ ہے کہ اگر وہ اصلی بابا جی ہوتے تو وہ زلیخا اور بلقیس کو برباد نہ ہونے دیتے، ان کے ہوتے ہوئے ریاض شاہ کو افیون منگوانے کی ضرورت نہ پڑتی اور نہ ہی وہ تمہارے خون سے عملیات باندھتے، وہ نیکی اور بدی کے ڈرامے کرتے تاکہ تم لوگوں کو متاثر کر سکیں۔ یاد رکھنا، کوئی بھی سچا روحانی عمل کبھی ناپاک نہیں ہوگا اور خلاف شریعت کام نہیں کرے گا، نہ ہی وہ کر سکتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہارے حضرت جی نے جب زلیخا بیٹی کا علاج کیا تو ریاض شاہ اور بابا جی کا سارا علم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اگر وہ اصلی بابا جی ہوتے تو وہ حضرت جی کی قدم بوسی کرتے۔ میرے بابا جی گدے اور گنونے علم نہیں کرتے، ملنگوں کے روپ میں درباروں میں ظاہر نہیں ہوتے، البتہ وہ مزاروں پر پردے میں رہ کر خدمات انجام دیتے ہیں۔ یہ تو شرارتی اور کم علم جنات کی نسل ہے جو اپنے اسلاف کی نافرمانی کرتی ہے۔ جنات اور انسانوں کے کئی معاملات اس قدر مشترک ہیں، جیسا کہ ہمارے ضعیف العقیدہ مسلمان انسان، کم علم اور جاہل مسلمان، انہیں دیکھو اپنی مذہبی رسومات کیسے ادا کرتے ہیں، مذہب پر کتنے کاربند رہتے ہیں، پاکی ناپاکی کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ یہی حال جنات کا بھی ہے۔ ہم بڑے خوش قسمت مسلمان ہیں شاہد میاں، لاکھ گناہ کر کے بھی معافی مانگے تو سونا رب ہمیں معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ ہم گناہ کے نتائج سے پوری طرح آگاہ نہ ہوں۔ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہے کیونکہ یہ اس ذات مصور کی کامل تخلیق ہے۔ شرپسند جنات کو ان کے گناہوں پر معافی ملنا بہت مشکل ہے، انہیں معافی مانگنے کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنات اور شیاطین نے آگ سے جنم لیا، اس لیے ان کے ضمیر میں شر، فساد اور ظلمت کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ شیاطین کو تو معافی ملے گی ہی نہیں، جنات کو البتہ مل سکتی ہے، لیکن یہ سب اللہ اور ان کے بیچ کا معاملہ ہے۔ جو جنات اور انسانی بستیوں میں جا کر شرارتیں کرتے ہیں ان کا سخت محاسبہ ہوتا ہے۔ میری بات یاد رکھنا،
ریاض شاہ اور ان کے بابا جی کا بھی یہی حال ہوگا۔ البتہ وہ غازی قدرے معصوم ہے، ابھی نابالغ ہے۔ مجھے یقین ہے اگر وہ ان کے دائرۂ سحر سے نکل گیا تو نیک جنات کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ میری باتوں سے کچھ سمجھ آیا تمہیں؟ میں شاہ صاحب کی باتیں غور سے سن رہا تھا، لیکن ذہن پر یادوں کی یورش ہو رہی تھی۔ بابا جی اور غازی کا چہرہ کسی طرح ذہن کی سکرین سے غائب نہیں ہو رہا تھا۔